Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Today we are going to discuss a poem, Personal Helicon by Seamus Heaney. We are going to read its critical appreciation. This is included in the syllabus of MA English Part 2, Modern Poetry. Introduction. This poem was first published in 1966 in the book Death of Naturalist. The poem is dedicated to Michael Longley, who is a poet and friend of Seamus Heaney. Personal Helicon by Seamus Heaney. This poem is written for Michael Longley. Critical appreciation. Seamus Heaney is an Irish poet, writer, lecturer, translator and prose writer. He lives in Dublin and received the Nobel Prize in Literature in 1995. Seamus Heaney एक आयरिश पोइट था, राइटर था, लेक्चरर था, ट्रांसलेटर था और प्रोज राइटर भी था. वो डबलिन में रहता था और उसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था लिटरेचर की दुनिया में 1995 में. He was both the Harvard and Oxford professor of poetry. शायरी का प्रोफेसर था हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि दोनों बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं. In 2011, he was named one of Britain's top 300 intellectuals by The Observer. In his poetry, he blends personal, topical and social themes. ब्रिटेन के 300 बड़े इंटेलेक्चुअल्स में उसका नाम आया था और पोइट्री में वो तमाम तरह के थीम्स को ब्लेंड करता है. The Helicon, in the title of the poem, Personal Helicon is a mountain in the Greek mythology. जी, पर्सनल हेलिकॉन इस पोइम का टाइटल है और इसमें जो वर्ड हेलिकॉन है वो एक पहाड़ है, माउंटेन है ग्रीक माइथोलॉजी में. This mountain in ancient Greece was thought to be home of the 9 muses who blessed the poets and artists to produce a great work of art. ये जो माउंटेन थी एशियन ग्रीस में, इसको ख्याल किया जाता था ये 9 खुदाओं का घर है जो कि ब्लेस करते थे पोइट्स को और आर्टिस्ट को ताकि वो एक बहुत ज़बरदस्त काम जो है वो उसको क्रिएट कर सके. पोइट्री बीइंग अ सुप्रीम क्रिएटिव आर्ट नीड्स डिवाइन सपोर्ट. और शायरी जो है उसको सबसे ऊंचा मुकाम हासिल है क्रिएटिव आर्ट्स में, इसीलिए उसको खुदाओं की सपोर्ट की ज़रूरत थी. The poets and artists who appealed for help and inspiration to the respective spirit and drank deep at the fountains. वो शायर और वो आर्टिस्ट जो कि मदद मांगते थे और इंस्पिरेशन हासिल करते थे अपनी रिस्पेक्टिव स्पिरिट के लिए, वो जाके बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्रैंक डीप मतलब बहुत डीपली पीते थे. फाउंटेन्स पे वो जो फवारे थे स्प्रिंगिंग फ्रॉम माउंट हेलिकॉन, जो वहाँ से फूट रहे थे माउंट हेलिकॉन से, एट अपोलोज टेम्पल एट डेल्फी में जो अपोलो का टेम्पल था यानी मंदिर, वर ग्रांटेड मैचलेस एबिलिटीज़, उनको बहुत ज़बरदस्त एबिलिटीज़ दी जाती थी, एंड स्किल्स फॉर द क्रिएटिव आर्ट्स, उनके क्रिएटिव आर्ट्स के लिए. Heaney as a creative artist does not look to any helicon spirit for inspiration to compose his verse. Heaney वो पोइट था, वो शायर था और जिसको किसी भी इंस्पिरेशन या जिसे कह सकते हैं कि उसको किसी हेलिकॉन की ज़रूरत नहीं थी इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए, यानी वो इंस्पिरेशन अपनी ज़ात के अंदर ही ढूंढता था. His source of inspiration does not lie outside his own person, it lies within his soul. बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि वो अपनी रूह के अंदर वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तलाश करने की कोशिश करता था. हिज ओन सोल इज़ हिज हेलिकॉन, और उसकी अपनी रूह जो थी, उसकी स्पिरिट जो थी, वही उसका हेलिकॉन थी, वही उसकी इंस्पिरेशन थी. इन अदर वर्ड्स, फॉर इंस्पिरेशन ही डज़ नॉट डिपेंड अपॉन एनी एक्सटर्नल फोर्स, वो किसी बाहर की सोर्स पे डिपेंड नहीं करता था. टू टर्न द डार्कनेस ऑफ हिज सोल इनटू लाइट, कि वो अपनी रूह की जो डार्कनेस है, जो उसकी अंदर अंधेरा है, उसको वो लाइट में तब्दील कर दे. Rather from the deep well of his own soul he pulls out buckets and reveals the reality. What is lying dark, hidden and unknown there at the bottom emerges and enlightens the poet and the world. बिल्कुल यहाँ पे ये बताया हुआ है कि वो एक डीप वेल यानी कुआं जो होता है उसकी ज़ात के अंदर एक बहुत गहरा कुआं है जिसके अंदर वो बकेट फेंकता है और वहाँ से वो
حقیقت اور سچائی کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو اندر ہے اندھیرے میں جو چھپا ہوا ہے اور جو معلوم نہیں ہے، بالکل باٹم پہ یعنی آخر میں وہ انلائٹن کرتا ہے پوئٹ کو، اس کے مائنڈ کو جو ہے وہ ایک ویژن پرووائڈ کرتا ہے اور پوری دنیا کو بھی. آئی لو دا ڈارک ڈراپ. پوئٹ یہ کہتا ہے کہ وہ جو بکٹ جب اوپر سے پھینکتا ہے نیچے ویل میں اور اس کی وہ جو آواز آتی ہے گرنے کی اس ڈارکنیس میں، وہ اس کی آواز کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ جو اس کی گرنے کی آواز ہے مجھے وہ بہت پسند ہے. From the deep well of his soul he pulls out the buckets full of dark drop and reveals the reality of the unknown and unfolds the mysterious. وہ اپنی روح کے اندر سے وہ جو اس کا کنواں ہے ایک طرح سے، وہ وہاں سے وہ بکٹس نکالتا ہے جو کہ ڈارک ڈراپ سے بھری ہوئی ہیں اور وہ ریویل کرتی ہے ریالٹی کو، کسی نامعلوم چیز کو ریویل کرتی ہے. His looking at his own reflection also refers to his subjective and intuitive nature of his poetry. وہ اپنی ریفلیکشن کو یعنی اپنے عکس کو جب پانی کے اوپر دیکھتا ہے تو وہ اس بات کو بھی ریفر کرتا ہے کہ وہ اپنی سبجیکٹیو سائڈ بھی دکھا رہا ہے، یعنی وہ اپنے زندگی کے ذاتی تجربات کو بھی اس پوئٹری میں شامل کرتا ہے. Like legendary Narcissus, he is interested in expressing his own fears and doubts that lie deep in his soul. جو لیجنڈ تھا نارسس، وہ بھی انٹرسٹڈ تھا اپنے تمام خوف اور جو ڈاؤٹس اس کے تھے جو اس کی ذات کے اندر چھپے ہوئے تھے ان کو ایکسپریس کرتا تھا. اسٹوڈنٹس، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی نارسسس کے بارے میں کہ ہو واز دس لیجنڈری نارسسس اور کس طرح سے ہینے نے اپنی پوئم میں اس کا میٹافوریکلی استعمال کیا ہے. نارسسس جو تھا وہ ایک گریک میتھولوجی کا فگر تھا. تو ہم یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے. اسکرین پہ آپ کو نارسسس کی ڈیفینیشن نظر آئے گی ابھی. Narcissus is a figure from Greek mythology who was so impossibly handsome that he felt in love with his own image reflected in a pool of water. Even the lovely nymph, who Echo, could not manage to tempt him from his self-absorption. Narcissus' name lives on as the flower into which he was transformed and as a synonym for those obsessed with their own appearance. He does not look around to be inspired for creating his verse. ہینے جو ہے اپنے سراؤنڈنگ میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ وہ وہاں سے انسپریشن حاصل کر سکے اپنے ورس کو کریٹ کرنے کے لیے. The fountain head of his poetic thought is soul. اس کی poetic thought کا جو fountain head ہے وہ اس کی soul ہے، اس کی روح ہے. And what lies hidden there is the subject matter of his verse. اور جو اس کی ذات کے اندر جو بھی چھپا ہوا ہے، اس کی روح میں جو کچھ ہے unknown، وہی سبجیکٹ میٹر ہے اس کے ورس کا. and the same is revealed through his poetic word. اور وہی ہمیں اس کی شاعری میں بھی سب نظر آتا ہے. His personal experiences of injustice, fears, apprehensions, unfulfilled desires urge him to speak and write about it. ہینے کے جو ذاتی تجربات تھے ناانصافی کے، خوف کے، اور جو اس کی بہت ساری خواہشات تھی جو پوری نہیں ہو سکی تھی، وہ اس کو زور دیتی ہیں اس بات پہ کہ وہ بولے اور لکھے ان کے بارے میں. These are the sources of his inspiration. یہی تمام سورسز ہیں اس کی انسپریشن کی. Therefore he looks at his own soul when he writes. اسی لیے وہ اپنی ذات کے اندر سورس آف انسپریشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ لکھتا ہے. Personal Helicon is a journey from childhood to adulthood. Personal Helicon ایک سفر ہے بچپن سے لے کے جوانی تک کا. Perhaps it is the journey of a poet. اور یہ ایک سفر ہے شاعر کی زندگی کا. In his childhood, the speaker, definitely the poet, wondered about the wells. بچپن میں جو اسپیکر ہے یعنی جو پوئٹ ہے وہ بہت زیادہ اس کو کریوسٹی تھی ویلز کے بارے میں اور وہ ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. They always attracted him but he was not allowed to go near them. وہ اسے ہمیشہ اٹریکٹ کرتی تھی لیکن وہ اس کو اتنی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ ان کے قریب جاتا.
He was curious to see what was inside them. شاعر کو بہت زیادہ تعجب تھا کہ وہ اندر جھانک کے دیکھ سکے کہ ویلز کے اندر کیا ہے. As a child they could not keep me from wells and cold pumps with buckets and windlasses. Now there is a textual quote here کہ میں جب بچہ تھا وہ مجھے دور نہیں رکھ سکتے تھے ویلز سے جن میں کولڈ پمپس تھی اور بکٹس تھی ونڈ لاسز تھی. دا بکٹس پمپس اینڈ ونڈ لاس ڈریو ہز اٹینشن. یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو اس کی توجہ کھینچتی تھی اپنی جانب. ہی آلسو لائک دا اسمیل آف واٹر ویڈ فنگس اینڈ ڈینک ماس. اس کو وہ جو اسمیل آتی ہے واٹر ویڈ کی فنگس اور ڈینک ماس کی وہ بہت پسند تھی. فرسٹ اسٹینزا آف دا پوئم شیئرز کیوریوسٹی آف دا پوئٹ. جی جو پہلا اسٹینزا ہے پوئم کا وہ شیئر کرتا ہے پوئم کی کیوریوسٹی اس کے تعجز کو. ان دوز ڈیز فلفلمنٹ آف اسمالر ڈیزائرز could give the poet pleasure but their fulfillment was rarely possible. ان دنوں میں جب اس کے بچپن کے دن تھے تو اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشات تھی پوئٹ کی اور وہ خواہشات جب پوری ہوتی تھی تو وہ بہت خوشی محسوس کرتا تھا لیکن وہ بہت کم اس طرح ہوتا تھا کہ وہ خواہشات بھی پوری ہوتی. He was forbidden to go near the wells, therefore he could only imagine them. اس کو منع کیا گیا تھا کہ وہ ان ویلز کے کنوؤں کے قریب نہ جائے اس لیے وہ صرف ان کو امیجن کر سکتا تھا یعنی صرف تصور کر سکتا تھا. A very tiny wish of a child and his psychological condition is beautifully illustrated by the poet. یہ ایک بڑی معصوم سی چھوٹی سی خواہش تھی ایک بچے کی اور اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن جو اس کی ذہنی حالت بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے. Striking imagery in starting lines of the poem is remarkable. جو شروعات کی لائنز ہیں اس میں پوئٹ نے بہت ہی زبردست طریقے سے امیجری بیان کی ہے اور وہ ریمارکیبل ہے. I savored the rich crash when a bucket plummeted down at the end of a rope. کہتا ہے کہ مجھے بہت پسند آئی یہ چیز جب ایک رچ کریش ہوا مطلب کریش کی آواز آئی جب ایک بالٹی جو ہے وہ نیچے گرائی گئی ایک رسی کے ذریعے اس کو نیچے ڈراپ کیا گیا. دا پوئٹ ٹاکس فردر اباؤٹ دا ویل. شاعر جو ہے مزید اسی کنویں کے بارے میں بات کر رہا ہے. اٹ از سچویٹڈ ان دا بریک یارڈ. بریک یارڈ میں وہ واقعہ ہے. دا پوئٹ امیجنز دا ساؤنڈ آف بکٹ وچ واز اٹیچ ٹو دا روپ. یہاں پہ ہمیں آڈیٹری امیج نظر آ رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے تصور میں بکٹ کی آواز کو محسوس کر رہا ہے جس کو اٹیچ کیا گیا تھا ایک روپ سے یعنی رسی سے باندھا ہوا تھا. ہی امیجنڈ دا بکٹ پلمپٹڈ ڈاؤن ان دا ویل ان سیکنڈ اسٹینزا. وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اس بالٹی کو نیچے گرایا گیا ہے کنویں کے اندر دوسرے اسٹینزا میں. He says so deep you saw no reflection in it. کہ وہ اتنی ڈیپ ہے وہ ویل کہ اس میں کوئی اس کا عکس نظر نہیں آ سکتا. The thought which comes in his mind after seeing the well is that he cannot see his reflection. جو سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے جب وہ کنواں دیکھتا ہے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو اتنی ڈیپ ہے کہ اس کو اپنا ریفلیکشن نہیں نظر آ رہا. This line symbolizes the artistic quality of the poet. یہ سمبلائز کرتی ہے پوئٹ کی آرٹسٹک کوالٹی کو. بہت اس کا آرٹسٹک ذہن ہے اس کے اسٹیٹسزم نظر آ رہا ہے یہاں پہ. شیمس ہینے واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ. ہی واز لور آف آرٹ. ہی واز اے ٹرو آرٹسٹ ایون ان ہز چائلڈہڈ. ہی از انیبل ٹو فرگیٹ ہز میموریز. یہاں پہ ہم شاعر کے بارے میں تھوڑا سا ریفرنس دے رہے ہیں کہ وہ بھی ایک لور آف آرٹ تھا آرٹسٹ تھا وہ اپنے بچپن میں اور اس کو اپنی بچپن کی یادیں جو ہیں وہ بالکل تازہ ہیں اور وہ ان کو یاد کر رہا ہے. hitherto he has not forgotten them. اور ابھی تک وہ ان کو نہیں بھولا. therefore he reveals his childhood psyche. اسی لیے وہ اپنے بچپن کی جو اس کی سائیکی تھی اس کی سوچ تھی اس کو ریویل کرتا ہے. یہاں پہ اگین ٹیکسچوئل کوٹ ہے. When you dragged out long roots from the soft mulch, a white face hovered over the bottom. جب تم نے نکالی لمبی روٹس سافٹ ملچ یعنی مڈ کے اندر سے a white face hovered over the bottom. ایک سفید شکل جو ہے وہ نظر آئی
باٹم پہ یعنی بالکل آخر میں جو حصہ ہوتا ہے وہاں. ہینیز انٹرسٹ ان نیچر اینڈ اٹس ریلیٹڈ آبجیکٹس کین بی سین ان دیز لائنس. ان لائنس میں ہمیں ہینے کا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے نیچر میں. دیر از این ایکسپریشن آف چائلڈس ڈیزائرز. ایک بچے کی ڈیزائرز کا یہاں پہ ایکسپریشن بھی دکھائی دے رہا ہے. These desires are related to smelling, savoring and touching. ان سے ریلیٹڈ ہے یہ ڈیزائرز اسمیلنگ سے, سیورنگ اور ٹچنگ سے. It seems that the child is much closer to nature. کہ وہ نیچر کی بہت کلوز ہے یہ نظر آ رہا ہے. To satisfy his inquisitiveness, he is required to get out long roots from the soft mulch. اپنی انکویزیٹیونیس یعنی وہ جو کیوروسٹی ہے اس بچے کی, اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ لانگ روٹس جو ہیں ان کو نکالتا یعنی سائڈ پہ کرتا, سو دیٹ ہی ول بی ایبل ٹو سی ہز اون ریفلیکشن, تاکہ اس کو اپنا عکس نظر آ سکے. The poet further tells that there are echoing sounds in the well that give answers. There is a clean and strange music in them. شاعر جو ہے یہاں پہ مزید یہ بتاتا ہے کہ ایکوئنگ ساؤنڈس ہے یہاں پہ ویل میں, کہ وہ آواز جو ہے وہ واپس آتی ہے, ایکو ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ صاف ستھرا اور بڑا عجیب سا ایک میوزک ہے ان آوازوں میں. There is a natural beauty in last line of fourth stanza. Fox gloves, a rat slapped across my reflection. ایک چوہا نکل کے اس کی ریفلیکشن سے باہر آیا. Hine should be appreciated due to this detailed emotional scenery. یہ بہت خوبصورت نیچرل سینری یہاں پہ بیان کی گئی ہے. Is beneath all adult dignity I rhyme to see myself to set the darkness echoing. کہتا ہے اس تمام ایڈلٹ ڈگنیٹی کے باوجود کہ میں بہت رسپیکٹیبل ہو گیا ہوں اب, I rhyme to see myself. میں نظم پڑھتا ہوں اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے, اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے. To set the darkness echoing, تاکہ وہ جو تاریکی ہے اس میں سے میں اپنے آپ کو واپس محسوس کر سکوں اور مجھے وہ ایکو جو ہے وہ واپس سنائی دے. یہاں پر اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب وہ رائم کرتا ہے تو وہ تاریکی میں اپنی انسپریشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ایکو کر کے واپس آتی ہے اس کی طرف, تو یہ بھی اس کا میننگ ہو سکتا ہے. نیکسٹ از ان لاسٹ stanza, Seamus Heaney differentiates the childhood from maturity. Seamus Heaney جو ہے آخری stanza میں چائلڈہڈ کو میچورٹی سے ڈیفریشیٹ کرتا ہے. The poem begins as a child. جب یہ نظم شروع ہوئی تھی تو ایک بچے کا بچپن دکھایا گیا ہے. It ends darkness echoing. اور آخر میں وہ جو تاریکی ہے وہ بول رہی ہے, وہاں پہ یہ پوئم اینڈ کرتی ہے. He has deliberately thrown the light on a journey from childhood to adulthood. اس نے جانتے بوجھتے ہوئے پرپزلی اس سفر کو روشن کیا ہے جو کہ چائلڈہڈ سے ایڈلٹہڈ کی جانب ہوتا ہے. In childhood, the poet saw his own reflection. بچپن میں اس کو اپنی ذات کا عکس نظر آتا تھا in the well, کنویں کے اندر. Whereas in the adulthood he sees only darkness beneath all adult dignity. جبکہ جب وہ بڑا ہو گیا اس کو صرف اندھیرا نظر آیا, ڈارکنیس نظر آئی beneath all adult dignity. اپنی ساری ایڈلٹ ڈگنیٹی کے باوجود یعنی اس ریسپیکٹفل پوزیشن کے باوجود صرف ڈارکنیس تھی وہاں پہ. When Heaney grew up, he could see only darkness in the well instead of his own reflection. Simple words, metaphorical use of wells, buckets, windlasses and dark drop, and sight, smell, sound and taste images have a lot to do with the transparency of meaning in the poem. یعنی اس نظم کا معنی سمجھانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ سمپل ورڈز یوز کرتا, اور اسی طرح یہ جو امیجز ہیں ان کا میٹافوریکلی استعمال کیا گیا ہے. Heaney, by force of his descriptive art, paints a pretty landscape of brickyards, wells, open sky and wild water beat. Heaney نے اپنے وہ جو اس کا ڈسکرپٹیو آرٹ ہے یعنی اس کا بیان کرنے کا جو اس کا طریقہ کار ہے, اس سے وہ بہت خوبصورت لینڈسکیپ کو پینٹ کرتا ہے جس میں بریک یارڈ شامل ہیں, ویلز ہیں, کھلا آسمان ہے
or wild waterweed him. His childhood rambles across the place and his Narcissus pursuit have skillfully been used to support his view of subjective approach to poetic thought and creation. جو یہاں پہ نارسس پرسوٹ کا بہت خوبصورتی سے اسکلفلی اس نے استعمال کیا ہے اور اپنی بچپن کی یادوں کو تازہ کیا ہے. یہاں پہ ہمیں ناسٹالجک اپروچ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اپنے اس ویو کو سپورٹ کرتے ہوئے اس نے اپنی سبجیکٹیوٹی کو بھی شو کیا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے پرسنل ایکسپیرینسز کو اپنی پوئٹک تھاٹ اور کریشن میں شامل کرتا ہے. In a nutshell, Personal Helicon is highly symbolic poem of Seamus Heaney. Personal Helicon جو ہے بہت زیادہ سمبولک پوئم ہے. اس میں کافی زیادہ سمبلس کا استعمال کیا گیا ہے. It is autobiographical. ایک طرح سے اس کی زندگی کے ایکسپیرینسز شامل ہیں پوئٹ کی زندگی کے, جس کی وجہ سے یہ autobiographical ہے. Based on a poet's childhood experiences as a born artist, but at the same time has universality in it. یونیورسل تھیم بھی اس میں ہمیں نظر آتا ہے. اٹ از دا اسٹوری آف ایوری پرسن. یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جس کو زندگی کے ان فیزز سے گزر کے آگے جانا ہے. رادر اٹ از اے جرنی فرام چائلڈہڈ ٹو میچورٹی. یہ بچپن سے لے کے جوانی تک کے سفر کا قصہ ہے. اٹ آلسو ریفلیکٹس دا جرنی آف اے پوئٹ. یہ ایک شاعر کی زندگی کا بھی سفر بیان کرتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے. دا پوئم از ناٹ اونلی اباؤٹ اے سنگل جرنی بٹ اباؤٹ مینی جرنیز آف لائف. یہ کوئی سنگل جرنی نہیں ہے بٹ بہت سارے جرنیز کا ذکر ہے جو کہ زندگی کے فیزز کو بیان کرتا ہے. دس پوئم از ایویڈینٹ فرام شیمس ہینیز کنٹریبیوشن ٹو انگلش پوئٹری کین نیور بی انڈر ایسٹیمیٹڈ. جب ہم اس پوئم کو کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے اور یہ بات پروف ہو جاتی ہے کہ شیمس ہینے کی جو کنٹریبیوشن ہے انگلش پوئٹری میں اس کو کسی طور سے بھی ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. Hene's poems often explore language as a means of examining reality and the individual's relationship to the world, and once said that words themselves are doors. یہاں پہ ہینے کی جو نظمیں ہیں وہ ایکسپلور کرتی ہیں لینگویج کو تاکہ وہ ریالٹی کو, حقیقت کو ایگزامن کر سکے, اور جو انڈیویژول کا ریلیشن شپ ہے یعنی ایک انسان کا جو تعلق ہے اس دنیا سے اس کو بھی ایکسپلور کر سکے. ایک دفعہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ دروازوں کی مانند ہوتے ہیں, یعنی ہم جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, یہ الفاظ ہم یوز کرتے ہیں لینگویج میں, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں. تو الفاظ جو ہیں وہ خود ہی دروازوں کی مانند ہیں. دیٹ اوپن اپ نیو ویز آف انڈرسٹینڈنگ, جو کہ نئے راستے کھولتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے کہ ہم کوئی بات سمجھ سکیں. It is in this context that the poem explores the nature of writing, or at least a definition of poetry. اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم پوئم کو ایکسپلور کرتے ہیں رائٹنگ کی نیچر کو اور پوئٹری کی ڈیفینیشن کو کم از کم. تو یہ ساری ہم نے پوئم کو کریٹیکلی انالائز کر لیا ہے. یہاں پہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی لٹری ڈیوائسز یہاں پہ یوز کی ہیں, جس میں الیٹریشن ہے اینڈ اس میں آ جاتا ہے بہت سارے سمبلس جو یوز کیے ہیں ان کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. تاکہ موسٹ امپورٹنٹلی یو کین آلسو ٹیل اباؤٹ دا فارم اینڈ رائم میٹر, جو کہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ایک پوئم انالیسس میں. تو یو کین ڈیفائن دیم ایز ویل. اینڈ پہ آپ نے ایک کریڈٹ کوڈ ضرور مینشن کرنا ہے شیمس ہینے کا, which will make a good impression on the examiner. Okay students, till then this is your host Samya Omar signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Comment below if you have any questions or queries regarding this poem. And don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Take care. Allah Hafiz.